बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क और मिलत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। आज हम मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी बात करेंगे और हम बात करेंगे कि आखिर हम मुल्क को किस सिमत लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकनॉमी बेहतर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों पर काम करना चाहिए। छोटे ताजर से लेके बड़ा ताजर सभी परेशान, तो इनकी परेशानियों का हल क्या है। तमाम ममालिक वक्तन बवक्तन तरक्की की तरफ गामज़न हैं और हम हैं कि वक्तन बवक्तन कर्ज़ों के तले दबते जा रहे हैं। तो कसूरवार कौन? क्या सिर्फ पॉलिटिशियन या कि ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम ही इदारे, स्टेक होल्डर, सब लोग ही अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अगर इन सब लोगों में कोई इनकॉम्पिटेंट लोग हैं तो उनकी निशानदेही करके उनको बाहर किया जाए और जो एलिजिबल लोग हैं उनको ओहदों पर लाया जाए। कोई देर पा पॉलिसी मुरतब दी जाए ताकि मुल्क को इस तमाम जो इकनॉमिक क्राइसिस हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इससे दूर किया जाए, इससे निकाला जाए। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप कराची की मारूफ शख्सियत हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी पे भी बात करें और फिर पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी बात करें। मेरे साथ मौजूद हैं आज, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सलीम सचवानी साहब। सलीम सचवानी साहब, पाकिस्तान की सियासत में कब कदम रखा आपने? स्टूडेंट लाइफ में, जवानी में, यूनिवर्सिटी में, या कि कुछ ही दिन हुए हैं कि आप सियासत में आए हैं? सर, ये समझ लें जब हम बहुत छोटे छोटे थे उस वक्त से ही हम सियासत में इन्वॉल्व भुट्टो साहब की अच्छी तकरीरों की वजह से। अच्छा, भुट्टो साहब से इंस्पायर हुए थे आप, यानी कि 80s में आप? नहीं सर, 70s में। 70s में। अच्छा, 70s। क्या जुनून था, क्या फीलिंग्स थी? भुट्टो साहब की स्पीच देखने का उस शौक वक्त था? हाँ, बस ये एक शौक था कि इनकी बातें अच्छी लगती थी, इनका विजन अच्छा लगता था। जिस दबंग तरीके से वो गैर मुल्की ताकतों से बात करते थे वो अच्छी लगती थी। जैसे कि आजकल खान साहब कर रहे हैं वो भी अच्छे लगते हैं। अवाम में आपको पता है पहले से ज़्यादा मकबूल हैं, उनकी मकबूलियत उरूज पर है। मतलब स्टार्टिंग ही आपसे भुट्टो साहब से होती है सियासत की, उससे इंस्पायर हुए। फिर अमली तौर पर सियासी पार्टियों में कब आपका आना हुआ, किस सन में कि यार आज मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना है? और इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए काम करते रहे थे 80s से ही। अच्छा, 79 के इलेक्शन में भी छोटे थे मगर काम कर रहे थे पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी से तो फिर तो मतलब आप तो फाउंडर मेंबर्स में से अगर कहा जाए। फिर 86 के अंदर जब मोहतरमा आई थी उस वक्त भी इनके इस्तकबाल के लिए सब हम खड़े थे। अच्छा, भरपूर तरीके से इनके इस्तकबाल की तैयारियां की थी, भरपूर तरीके से शिरकत की थी। फिर जब दोबारा मोहतरमा आई तब भी हमने भरपूर तरीके से काम किया, भरपूर तरीके से शिरकत की। मोहतरमा से हमें एक पक्की उम्मीद बंधी होती थी कि वो अमेरिका को हाँ तो कर रही है मगर उसकी बातों पे अमल नहीं करेंगे। मगर अब तो लगता है जैसे सारे गुलाम जमा हो गए यहाँ पे अमेरिका के। 70 से आपका कैरियर शुरू होता है और फिर आपने कहा 2007 में भी बेनज़ीर साहब आई, उनका भी वालियाना इस्तकबाल करने वालों में से मैंने भी हिस्सा डाला, ऐसा ही है? जी श्योर। तो ये इतना तवील सफ़र पीपल्स पार्टी के साथ, आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं। मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की लाइन ऑफ डायरेक्शन चेंज हो गई। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी एक दूसरी एंटी भुट्टो पॉलिसीज पे जा रही है। अच्छा, और खान साहब जो है वो मुल्क को आज़ाद खर्चा पॉलिसी, नो करप्शन की तरफ ले जाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद कर रहे हैं, सुन्नत नबवी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जिससे हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी, खुशहाली आएगी, मुल्क तरक्की करेगा। अब जो मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ, मुमकिन है आपको भी तकलीफ़ हो, लेकिन हकीकत यही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में बहुत सारे ऐसे लोग अक्सर पार्टी तब तब्दील करते हैं या कि साबिका पार्टी से फ़ायदा ना मिले या कि सामने वाली पार्टी से बड़ा कोई फ़ायदा मिल रहा हो। तो आपने पार्टी क्यों चेंज की? पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में क्यों आए? वहाँ पे कोई ज़्यादा आपको कोई बेनिफिट नज़र आ रहे थे? सर, पहले ही मैं इसका जवाब आपको एक प्रोग्राम में दे चुका हूँ कि पार्टियाँ सारी एक जैसी हैं, लीडरशिप का फ़र्क है। सिर्फ इमरान खान से आप इंस्पायर हुए? जी 100%। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। खेलों का शौक़ हुआ कभी ज़िंदगी में? जी माशाल्लाह से सारे खेल खेले अल्लाह की रहमत। अच्छा, सबसे फेवरेट खेल आपका कि जिसमें अबूर भी रखते हो? रखते थे, कह सकते हैं। थे? हाँ जी। क्रिकेट। क्रिकेट बॉलर थे, बैट्समैन? दोनों थे अल्लाह की रहमत से। अच्छा, जी जी। आज का फेवरेट क्रिकेटर आपका, या कि आज देखना ही छोड़ दिया?
سر اب سچ بولیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، ہوں اس لیے اس ٹاپک کو رہنے ہی تو زیادہ اچھا ہے. ارے سر کیوں کرکٹ سے ایسا کیا آپ کا دکھ ہو گیا آپ کو؟ ہمارے جب ورلڈ کپ میں پاکستان وسیم اکرم کی قیادت میں پہنچا تھا تب پاکستان کی جیت کے 100% چانسز تھے، مگر میچ سے ایک رات پہلے وسیم اکرم نے ایک بیان دیا، اس رات ہم دل ہار بیٹھے کہ یہ کل میچ پاکستان نہیں جیتے گا. 99 کا ورلڈ کپ جی، جس میں وسیم اکرم صاحب کیپٹن تھے اور فائنل میں پہنچے تھے. انہوں نے آسٹریلیا تھا. ایک دن پہلے بیان دیا تھا کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ہم کو فائنل میں پہنچ گئے. سر فائنل میں پہنچنا اچیومنٹ نہیں تھی، فائنل جیتنا اچیومنٹ ہونی چاہیے تھی. جب اس نے یہاں پہ یہ الفاظ استعمال کیے تھے اس وقت ہم نے کہا کل کا ورلڈ کپ ہو گیا، کام ہو گیا. اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی باتیں کہ بہت سے ہمارے پولیٹیشین نے بہت مال بنایا اس میں، بہت سے سیاستدانوں کو پہلے سے پتہ تھی کہ جو ہے نا وہ ورلڈ کپ ہارنے والے ہیں، انہوں نے پاکستان کی ہار کے اوپر پیسے لگائے. تو یہ تو چیز 99 میں کرکٹ سے دل برداشتہ ہو گیا آپ؟ جی سر، اب دیکھنے سے اب بھی نہیں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی دیکھتے ہیں، اس شوق سے نہیں جیسے پہلے دیکھتے ہیں. سلیم سچواری صاحب بچپن میں کیسے تھے؟ شرارتی تھے، لیڈر تھے، سب کو لے کے چلنا ہے، کھانے کھلانے ہیں سب کو، ٹیم کے جیسے کیپٹن ہوتے ہیں، قیادت ہوتی ہے، ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو معصوم سا ہوتا ہے جو کہ سب سے دور رہتا ہے؟ نہیں سر، ہم لوگ ماشاء اللہ سے کھیل کے معاملے میں بہت کھیلتے رہتے تھے، اور صبح کو کھیلنے جاتے تھے، اگر چھٹیاں ہوتی تھی تو رات تک کھیلنے ہی میں لگے رہتے تھے. کیا بات ہے. اور اگر چھٹیاں نہیں ہوتی تھی تو اسکول کے ٹائم تک ہم لوگ کھیلتے تھے. پھر آ کے اسکول کے بعد آ کے مدرسے میں جاتے، دینی مدرسے میں جاتے. اور سیاست میں تو آپ کو عمران خان نے امپریس کیا. آپ کی جو باقی زندگی، آپ کا کوئی فیوریٹ ٹیچر یا کہ وہ شخصیت جس کو آپ نے کہا یار یہ میرے استاد کی طرح ہے، یار ان سے میں نے بہت سیکھا، یہ انہوں نے مجھے بڑا انسپائر کیا ان کی شخصیت؟ سر سارے ٹیچر قابل عزت ہوتے ہیں، قابل احترام ہوتے ہیں، اور تمام ٹیچرز کی عزت ہمیں کرنی چاہیے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا ٹیچر اچھا تھا، وہ اگر میری نظر میں ہے بھی تو بھی میں نام لینا پسند نہیں کروں گا. سارے ٹیچر قابل احترام ہیں اور ہمیں تمام اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ اساتذہ ہی قوم کی مستقبل ہے. اگر اساتذہ اپنے فرائض انجام دیں تو. پہلے پاکستان میں فلم کلچر تھا، یہاں پہ سینما آباد ہوا کرتے تھے، لوگوں کا بڑا رجحان تھا، موویز دیکھنے کے لیے جاتے تھے لوگ. آپ بھی دیکھتے تھے؟ جی بالکل. کون سا فیوریٹ ہیرو تھا آپ کا؟ سر زیادہ تر پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے. جی کوئی ہیرو؟ محمد علی، محمد علی، ندیم، وحید مراد، یہ سارے ہم پاکستان کے فیوریٹ ہیروز میں سے تھے. کیونکہ اکثر مجھے یاد ہے کہ سبیر، سلطان رائی، یہ سارے جو ہے ہمارے پاکستان کے بہترین ایکٹرز تھے اور سارے قابل احترام تھے. آج سینما کی جو تباہی ہے، ہماری ساری قابل احترام اور قابل عزت رہی ہیں اور اچھی اداکارہ رہی ہیں. آج کل سینماؤں کا رجحان پاکستان میں کم ہے، قصوروار کس کو سمجھتے ہیں؟ موبائل کو. موبائل ساری فلمیں اس میں موجود ہیں تو لوگ کہاں جائیں گے ادھر؟ اس میں موجود ہیں، آپ کے پاس ٹی وی کے اوپر سارے چینلز موجود ہیں جو موویاں دکھاتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل تو انٹرنیٹ سے 200-250 چینل آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ، اس لیے جانا کم ہوتا ہے لوگوں کا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ تھا آپ کا کچھ ہم نے نظر ڈالی کہ سلیم صاحب کا بچپن کیسا رہا، پھر وہ کیسے سیاست میں آئے، کس سے انسپائر ہوئے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. آگے آپ کا اس وقت کوئی ایم، کوئی مقصد رہ گیا ہے زندگی میں کہ یار یہ کام کر کے جانا ہے میں نے؟ سر میرا ایک ہی مقصد ہے، سچ بولتے ہوئے جانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. جی انشاءاللہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولنا پڑے، مگر کبھی کبھی بول بھی منہ سے نکل بھی جاتا ہے. منہ سے نکل جاتا ہے یا کبھی کبھی بول دیتے ہیں؟ منہ سے نکل جاتا ہے کبھی کبھی. چلیں اب آتے ہیں سر. وہ بھی ایسا نہیں، ایسا جھوٹ نہیں جس سے کسی کو نقصان پہنچے، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، صرف ایک جسٹ فور، جیسے آپ سے مذاقاً کوئی جھوٹ بول لیا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سچ بولنے کے قائل ہیں، آپ نے یہ کہا. جی ایسے ہی ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. کچھ پاکستان کی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. آج کی جو بریکنگ ہے، پرویز الہی اور دیگر ان کے جو 7 عہدیداران تھے ان سب نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی. موسٹ ویلکم، خوشی بھی سن کی. پہلے میں نیوز سن چکا ہوں مگر اچھا ہے انہوں نے شمول کی تو کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. اچھے حاجی نیک پرہیزگار انسان ہیں، ایسوں کی پی ٹی آئی میں جگہ ہے نہیں. اگر آپ ان کو کہیں کہ ان کے پاس کیا تھا تو پاس کے پیچھے تو ہم نہیں جاتے. پاس میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، پارٹیاں ساری ایک جیسی ہیں، مین فرق لیڈرشپ کا ہے. تو یہ اب اگر ان کے دماغ میں اگر کچھ 19-20 ہوگا تو ان کو وہ 19-20 کرنے یہاں پہ نہیں ملے گا. پی ٹی آئی نے کہا تھا صاف چلی، آپ کے شفاف سامنے چلی. ہے
کہ ہیلتھ کارڈ جو وفاق اور صوبے کے ساتھ دونوں کے مشترکہ تعاون سے چل رہا تھا، تو جب وفاق نے ہاتھ کھینچ لیا پھر بھی صوبہ پنجاب میں چلتا رہا. پرویز الہی صاحب ہی تھے وزیر اعلیٰ، انہوں نے خان صاحب کا حکم پورا کیا اور کام کیا انہوں نے لوگوں کے لیے. آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی نے اقتدار میں آپ لوگ رہے، حکومت بھی آپ لوگوں نے چلائی، آج بھی آپ اپوزیشن میں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ دوسری پارٹیوں سے آپ نے لیے جس سے نوجوان مایوس ہوا، کیا یہ صحیح تاثر ہے؟ سر یہ تو آپ کے سامنے ہے، جو لیے گئے تھے انہوں نے اپنی حرکتیں بھی دکھائیں. آج پارٹی اگر گورنمنٹ میں نہیں ہے تو اس کی مین وجہ بھی یہی ہے. آج اگر پاکستان جو تباہی کی طرف گیا تو اس میں یہ غلطی بھی شامل ہے، اور انسان ہے جو غلطیاں کرتا ہے اور غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے. مگر جو غداری کی گئی اس ملک سے، لوٹا کریسی، جو لوٹا کریسی کھلے عام اس کی سرپرستی کی گئی، جس کو لوگوں کو خرید و فروخت ہوئی، لوگوں کو بیچا گیا، لوگوں کو خریدا گیا، یا کھلے عام سارے عام ہوا اور کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کسی کی ایجنسی نے اس میں اپنی مداخلت نہیں کی. یہ شرمناک فعل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اداروں کو اپنا کام کرپشن کے خلاف کرنا چاہیے تھا، اداروں نے آنکھیں بند کی. عدلیہ کو بر وقت فیصلے دینے چاہیے تھے، عدلیہ نے آنکھیں بند کی. اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ دیا. یہ وہ ہیں جو ملک سے غداری کے مترادف ہیں باتیں. اب آپ پی ٹی آئی والے کیونکہ آج اگر پاکستان کی عوام پس رہی ہے تو خالی پاکستان کے عوام میں پاکستان کی فوجیں بھی شامل ہیں، پاکستان کے پولیس بھی شامل ہے، پاکستان کی رینجرز بھی شامل ہیں، تمام ادارے پاکستان کے شامل ہیں جو پس رہے اس مہنگائی میں. ایسا نہیں ہے کہ خالی یہ چند اوپر تلے کے جو لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، مگر پاکستان کی اکثریت جو 99.9% کی اکثریت ہے وہ پس رہی ہے اس وقت. میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ یہ لوٹے ہیں، یہ لوٹا کریسی کرتے ہیں، سندھ ہاؤس میں بہت سارے لوگ خرید و فروخت ہوئی، آپ لوگوں نے بڑا کنڈیم کیا، ایسا ہی ہے؟ تو پھر یہ جو دوسری پارٹیوں سے آپ کے پاس چھلانگ مار کے آ رہے ہیں، تو سر یہ لوٹے آپ لوگ نہ لینا پھر اپنی پارٹی میں. سب پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں وہ دھوکہ دے کے نہیں آ رہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس پارٹی کے ٹکٹ لیا ہو اور اس پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے ہوں، ٹھیک ہے، اور ادھر آ کے اسی اپنے ایم این اے کے ووٹ اس پارٹی کے خلاف استعمال کرو. اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے. پرویز الہی خود پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ آئیں، موسٹ ویلکم ہے. اگر کوئی اور آنا چاہتا ہے اور خان صاحب سمجھتے ہیں اچھا ہے اس کو لینا چاہیے تو وہ لیں گے، مگر اب پہلے کے مقابلے میں بہت سوچ سمجھ کے اور بہت محتاط طریقے سے لیں گے. آپ کے سامنے پرویز الہی صاحب نے بہت مصیبتیں بھی جھیلی اور بہت تکالیف بھی اٹھائیں، مگر ساتھ کھڑے رہے. یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے جس کو جٹلایا نہیں جا سکتا. جیل بھرو تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، آپ لوگ حلف نامے لے رہے ہیں، فارم سبمٹ ہو رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل. آپ کب جا رہے ہیں جیل؟ تو جب حکم کریں، ہم نے فارم بھر کے دے دیا ہے. جب آرڈر آئے گا ہم جائیں گے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. کس کو فارم بھر کے دیا ہے؟ تنظیم کو؟ تنظیم کو بالکل. اس پہ آپ نے حلفاً لکھا ہے کہ مجھے اگر بلاوا آئے گا میں تھانے میں بیٹھ جاؤں گا؟ ایسا کوئی حلفاً نہیں ہے انہوں نے مانگا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولتا ہوں، ایسا حلف نامہ نہیں لیا انہوں نے. انہوں نے سمپل سے یہ رکھا ہے طریقہ کار کہ بھئی آپ اپنا نام وغیرہ، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ آپ اپنا دیں. انہوں نے پیپر فارم ایک بنایا تو اس پر لکھ کے دیا. اور کتنے لوگوں نے لکھ کے دیا؟ ہزاروں لوگوں نے لکھ کے دیا. اچھا، ہاں ہزاروں لوگوں نے لکھ کے دیا. تو اس کا آغاز کب ہونے جا رہا ہے؟ تو جب پارٹی کی قیادت مناسب سمجھے گی تب سے ہو جائے گا. اور ویڈنسڈے سے اناؤنسمنٹ کیا تب کل کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی سامنے آ جائے گی. پارٹی قیادت کی آپ نے بات کی، آپ نے کل دیکھا کہ خان صاحب کی پیشی تھی اور بہت سارا کراؤڈ تھا، بہت سارے لوگ، بڑا چارج کراؤڈ. یہ تو آپ نے دیکھا کہ کل خان صاحب کو پاکستان کی عوام نے پروٹوکول دیا ہے، زبردست پروٹوکول دیا ہے. یہ پروٹوکول دیا ہے یا توہین عدالت ہے؟ یہ پروٹوکول دیا ہے پاکستان کی عوام نے. اچھا. اور میں کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ یار تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. اب آپ بتائیں کہ اسحاق ڈار ایک مجرم جو ڈاک درجہ بلانے کے باوجود یہاں پہ نہیں آیا، اس کو بیل بیفور اریسٹ لندن میں بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے. حمزہ شہباز اس کو لندن میں بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے. پیپلز پارٹی کا ایم این اے جو آپ کے صافی برادری میں سے کسی کے مرڈر میں انوالو، اس کو یو اے میں بیٹھے بیٹھے بیل مل جاتی ہے. اور خان صاحب ملک کے اندر موجود ہیں، پاکستان کے اندر موجود ہیں، سب سے پاپولر لیڈر، اور چاروں صوبوں میں جو مضبوط جماعت ہے اس کے کو جو ہے نا وہ بلوا رہے ہیں یہاں پہ. ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے. ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کے پاؤں کے اندر میں اگر دکم پیل کے اندر میں کوئی چوٹ آ گئی یا کوئی دھکا لگ گیا جس سے ان کے پاؤں کا زخم بڑھ گیا، جس سے ان کو نقصان دہ ہو سکتا ہے. زرداری کیا ویل چیئر پہ نہیں جاتے تھے؟
سر زخم بیماری تھے، وہ بیمار تھے، ان کو زخم ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں آپ سے آصف زرداری صاحب کی بات نہیں کرتا ہوں. آصف زرداری کے پاس کیا کیسز تھے وہ آصف زرداری صاحب کو پتا ہوگی. ان کے اوپر کیا کیسز ہیں کہ الیکشن کمیشن کے باہر جا کے مظاہرہ کیا. اس طرح کے کیسز بنائے گئے جو 2 نمبری کے کیسز ہیں سارے یہ. اور آپ کے سامنے واضح طور پہ آپ کیسوں کی فائل نکالیں کھولیں، آپ خود کہیں گے کہ کیا مذاق کر رہے ہیں یہ لوگ یار. تو پاکستان کے عوام کے یہ سی کلاس ہونے چاہیے تھے، یہ سارے کیسز سی کلاس ہونے چاہیے تھے. سی کلاس ہونے کی وجہ عدالتوں میں چل رہے ہیں. عدالتوں کو ایک جنبش قلم اس کو ڈسمس کرنا چاہیے تھا. اس طرح کے کیسزوں کو وہ ڈسمس کرانے کے بجائے بیل بیفور. ہم میں پوچھنا چاہتے ہیں عدالتوں پہ ایسا کون سا پریشر ہے؟ عدالتوں پہ ایسا کون سا پریشر ہے سر؟ وہ بھی سامنے آنا چاہیے. جتنا پریشر عدالتوں پہ جو پریشر ہے وہ بھی سامنے آنے چاہیے. ایک کی ضمانت نہیں ہو رہی ہے بیل بیفور آرڈر سے، دوسروں کی ضمانتیں ہو رہی ہے. لندن میں بیٹھے بیٹھے ضمانتیں ہو رہی ہے، یو اے میں بیٹھے بیٹھے ضمانتیں ہو رہی ہے. ایک پاکستان میں موجود ہے اس کی ضمانت نہیں ہو رہی. وہ سب سے پاپولر لیڈر. توقف رکھے نا سلیم صاحب. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو 6 ماہ اندر کر دیا جاتا تھا، صرف الزام ہے بھائی آپ پہ نیب کا. 6 ماہ گئے، کوئی پیشی نہیں. تو سر وہ ایسا کوئی کیس تو نکالے خان صاحب کے اوپر. اور وہ قانون خان صاحب نے تو ختم نہیں کیا 6 ماہ اندر کرنے والا قانون. خان صاحب نے نہ بنایا تھا نہ ختم کیا. بنایا بھی ان لوگوں نے تھا، ختم بھی ان لوگوں نے کیا، کیونکہ ان کی خود کی گردنیں ان قانون میں آ رہی تھی. اور قوانین تو قانون پوری نے بھی ختم کر دیا اب تو انہوں نے. چیئرمین نیب آفتاب سلطان مستعفی ہو گئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا میں اس ماحول میں کام نہیں کر سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف کے الفاظ کیا تھے؟ میں اس ماحول میں چھوٹوں کو اور جن کو ہم بولے ان کو پکڑو، ہم میں ہاتھ نہیں لگانا. اس طرح کیسے کام ہوتے ہیں سر؟ یہی حال عدلیہ کا ہے. اس کی ضمانت قبل گرفتاری منظور ہونی ہے، اس کی نہیں ہونی ہے. آخر یہ کون ہے جو اس طرح کے احکامات دے رہا ہے عدلیہ کو؟ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. ان اشخاص کو سزائیں ملنی چاہیے جو اس طرح کا دباؤ عدالتوں پہ ڈالتے ہیں. چیئرمین نیب کا یہ جو استعفیٰ ہے آفتاب سلطان صاحب کا، وزیر اعظم شہباز شریف نے منظور بھی کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا بنے گی؟ جو آئینی قانونی امینڈمنٹ کی جا رہی ہے یہ وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ماحول نہیں ہے کام کا، یہ بھی انہوں نے کہا کہ سر انہوں نے سب سے اہم الفاظ جو استعمال کیے وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساجد کے اوپر کیس بناؤ، اس کے اوپر نہیں بناؤ، اس پہ بناؤ، اس پہ نہیں بناؤ. اگر ادارے کے سربراہ کوئی بھی باغیرت اور باضمیر ادارے کا سربراہ ہوگا وہ کیسے اس طرح کے احکامات مانے گا؟ آپ مجھے بتائیں. انہوں نے اچھا کیا اگر ماننے سے انکار کیا تو، کیونکہ اس طریقے سے تو کوئی بھی محکمہ نہیں چل سکتا ہے جو دباؤ کے اندر ہو. آپ نے کہا کہ خان صاحب جو دین کے خلاف یہ احکامات ہیں کہ آپ اس پہ کیس بناؤ اس پہ نہ بناؤ، یہ دین اسلام کے خلاف ہے. اس طرح کے احکامات دین اسلام کے خلاف ہیں کہ آپ نیب کے جج یا کسی بھی جج کو دو کہ یہاں پہ یہ کرو، وہاں پہ یہ کرو، یہاں پہ یہ کرو. ایسے لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے. معزز عدلیہ کے اوپر بھی دباؤ ڈالتے ہیں، معزز ججوں کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور سریعام ویڈیو بنانے کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی کارروائی بھی نہیں ہوتی ہے. ہماری ہمدردیاں خان صاحب کے ساتھ ہیں کہ وہ ابھی تک زخمی ہیں، اور آپ نے کہا کہ ان کو بھی عدالت نہ بلا لیا چلیں، عدالت کے پاس یہ اختیار ہے. تو پھر جیل بھرو تحریک میں کیا ہی اچھا ہوتا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اریسٹ ہونے جا رہا ہوں. تو وجہ کیا ہے کہ وہ خود ضمانتیں لے رہے ہیں؟ سر جیل کے اندر خان صاحب کے جانے کا مقصد یہ ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، ایک اور اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا واقعہ ہونا جیل کے اندر. آصف جنجوہ آرمی چیف، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، آرمی چیف آصف جنجوہ، ان کو زہر دے کے مارا گیا تھا. ان کی فیملی سے آپ جا کے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گی اصل حقائق کیا تھے. جنرل ضیاء آپ کے سامنے طیارے حادثے میں کھلا معلوم ہے کس طریقے سے طیارے کا حادثہ ہوا، نہیں پکڑے گئے. جنرل جنجوہ کے آصف جنجوہ کے قاتل بھی نہیں پکڑے گئے. نہیں تو پھر قانون سے بالا تر خان صاحب. سر سامنے آپ کے ڈاکٹر رضوان، مقصود چپراسی، اشرف شریف. سر ایسے تو بھٹو بھی جیل میں تھا، بے نظیر بھی جیل میں تھی، آصف علی زرداری، نواز شریف، محترمہ بے نظیر صاحبہ، ان کے قاتل اگر آپ دیکھیں تو آنکھوں سے دور نہیں ہے سر. ان سب کے قاتل آنکھوں سے دور نہیں، مگر آنکھیں کیوں بند کی جا رہی ہیں؟ پکڑے نا ان قاتلوں کو، لائے سامنے عوام کے، کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ ایسا کون سا دباؤ ہے جس کی وجہ سے قاتل دندناتے پھر رہے ہیں اور مظلوم جو ہے وہ مر رہے ہیں، جو محب وطن ہے وہ مر رہے ہیں اور قاتل جو ہے وہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں؟ ایسا کون سا دباؤ ہے؟ ایسا کون سا ملک میں ہوتا ہے؟ ایسا کون سے اسلامی معاشرے میں ہوتا ہے؟ ایسا کون سا مذہب ہے جو یہ سکھاتا ہے؟ خان صاحب جان کی بازی لگائے نا ملک اور قوم کے لیے، کہیں میں جا رہا ہوں جیل میں بیٹھنے، اگر مجھے کچھ ہوا بھی ملک پہ قربان ہوں میں. سر آئے گا وقت، آپ وہ بھی دیکھیں گے، وہ جیل بھی جانے سے ڈرتے نہیں ہیں. ان کے زخم بھرے ہو جائیں، اچھا، ان کے
जख्म सही हो जाए तो आप देखेंगे इंशाल्लाह वो जेल कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो खाने पीने का इंतजाम घर से मंगवाने का करके फिर कर लेंगे, उसका उनको टेंशन नहीं है। जेल को इनके लिए बड़ी बात नहीं है, पहले भी काट चुके हैं जेल। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने डेट दे दी, इलेक्शन कराओ, आईनी इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किया। अब एक नई बहस छिड़ गई है, सूबों में अलग इलेक्शन होंगे, वफाक में अलग इलेक्शन होंगे। किस तरफ मुल्क आप जाता हुआ देख रहे हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है? अनाउंसमेंट करने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलवाया अपने पास कि आप आए तो एक बैठ के डिसाइड करें डेट, क्योंकि टाइम कम रह गया है। ठीक है। अब क्योंकि उनको नियतों में जो है वो फतूर है, इस वजह से जो उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा कि इलेक्शन की तारीख कोई ऐसे मुश्तरका तौर पे जो एक ही तारीख दी जाए और उस पर काम हो। उनको चाहिए तनाज़ा, उनको चाहिए टेंशन। इन लोगों का एक ही एम है सर, गुज़श्ता 30 सालों से इन लोगों का एक ही एम है, पाकिस्तान को स्लो पॉइजन देने के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया, पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाने के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तबाही दिया, बल्कि 30 सालों से नहीं 70 सालों से जब से ये मुल्क बना इसको स्लो पॉइजन दी जा रही है। मुल्क 2 लाख हुआ, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हमीदुर कमीशन था वो भी दबा दिया गया, भुट्टो साहब को जुडिशल मर्डर कर दिया गया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई पूछने वाला नहीं। जनरल ज़िया जिसके भी कहने पे ये किया था, जो भी थी उस वक्त की स्टेट में, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको मार दिया गया। सर हम सबको पता थी जनरल ज़िया को किसने मारा। जब आप पूछें जनरल असम्बली को कलाम पाक पे हाथ रख के आप इससे पूछे किसने मारा, वो आपको बताएगा। आगे मुल्क को किस सिमत आप जाता हुआ देख रहे हैं? क्या केयर टेकर हुकूमत आने वाली है, या कि वो कहते हैं ना कि अक्सर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगते हुए हमने तो नहीं देखा, हमने मुशर्रफ का ज़रूर देखी इमरजेंसी। सर अभी आप हकीकत में देखें तो पाकिस्तान मार्शल लॉ ही से गुजरता हुआ आ रहा है। अभी भी मार्शल लॉ में मार्शल लॉ ही वो ना एक तरह का। अच्छा, आपकी हुकूमत नहीं है किसको तो मार रहे हो, उठा रहे हो, किसको कपड़े उतार के बेइज्जत कर रहे हो, किसको उठा के आप कुट रहे हो। तो ये तो आपकी हुकूमत में भी हो रहा था, कभी शाहिद खाकान अब्बासी जेल में, तो कभी फरियाल तालपुर जेल में, कभी खुर्शीद शाह जेल में, कभी सारे तो जेल में थे सर। जिन मुकदमात में गए उन मुकदमात की नौयत और ये जो मुकदमात अभी कायम हो रहे हैं, इन मुकदमात की नौयत में फर्क है। उस टाइम पे भी पीछे एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलतें मौजूद थी। मतलब आप एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये सारे काम कर रहे थे? सर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं, ये तो नेब के कवानीन के थे, जो इन्हीं के बनाए हुए कवानीन थे, इन्हीं के बनाए हुए कवानीन थे नेब के, और इन्हीं के बनाए हुए मुकदमात थे जिसको वो सामना कर रहे थे। उसके इनके लिए कोई नहीं, बल्कि उस वक्त जनरल बाजवा तो उनको बचाने में लगे हुए थे कि करप्शन आम करो और जो है ना वो बाकी बातें करो। और फिर आप उसी बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने में लगे हुए थे। सर ये गलती थी जो खान साहब ने मानी है, ये बहुत बड़ी गलती थी खान साहब की जो उन्होंने तस्लीम की है कि बाजवा को एक्सटेंशन देना की गलती थी, उन्होंने तस्लीम की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर, इंसान ने गलतियां करता है। और ये भी उन्होंने कहा है कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, ये भी उन्होंने कहा है। इसको क्या जस्टिफाई करेंगे आप? सर देखें ना, रशिया के दौरे पे जा रहे हैं तो उनको पूछना पड़ रहा है, हालांकि इनको पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों पूछ रहे थे सर? क्योंकि उनकी मुदाखलत थी, उनका इंटेंशन था। क्यों रखी हुई थी खान साहब ने मुदाखलत? ये तो खान साहब की क्योंकि खान साहब के पास जो लूली लंगड़ी हुकूमत थी उसके अंदर में जो है ना इनकी सरपरस्ती के बहुत से लोग मौजूद थे सर, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए नहीं, बल्कि मुल्क और कौम को बचाने के लिए। और जब उनको मुल्क और कौम के मफाद के लिए उन्होंने रशिया से तेल लेने का फैसला किया और पाकिस्तान IMF से निकल जाता, अगर उस टाइम के ऊपर रशिया से तेल पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो जाता तो आज पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत ही ना होती। आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। पाकिस्तान आज एक डेवलप कंट्री बनने की तरफ जा रहा होता अगर ये उस वक्त खान साहब के काम में मुदाखलत न करते, उस वक्त वो रशिया से तेल लेने देते और रिजीम चेंज के जो ड्रामा इन्होंने खेला वो न करते, तो पाकिस्तान की आज सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। सर मरियम नवाज साहिबा का मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो उनसे सलीम साफ़ी ने पूछा कि जेल में आप थी, वहाँ पे क्या रवैये होते थे आपके साथ, क्या वहाँ पे मुश्किलात थी? तो उन्होंने कहा मेरी वीडियो भी बनाई जाती थी, मुझे सोने भी नहीं दिया जाता था, मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था, मुझे बड़ा तंग किया जाता था। तो फिर उन्होंने कहा आप रोई थी? तो उन्होंने कहा नहीं मैं रोई नहीं थी। ठीक है, तो एक लेडी के साथ, और इससे पहले बेनज़ीर के साथ आपको याद होगा सर, मोहतरमा के साथ तो हकीकत में बदसलूकियाँ की गई थी, इनके साथ तो कोई भी बदसलूकी नहीं की गई है। अच्छा जी, ये झूठ बोल रही हैं। इनके पास तो मोबाइल भी मौजूद था जो मांगने के बावजूद भी नहीं दे रही थी। अच्छा,
ان کے پاس تو موبائل فون بھی موجود ہے, مانگنے کے باوجود بھی نہیں دے رہی تھی. بڑی مشکلوں سے موبائل فون ہینڈ اوور کیا. اگر آپ کو پتا ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں کوئی بندہ ہے یا لیڈیز ہے تو پولیس کے لیے اس کے پاس سے موبائل لینا کتنی دیر کی کام ہوتا ہے, 1 سیکنڈ, آدھا منٹ یا 1 منٹ, اس سے زیادہ نہیں لگنا ہے. ٹرو. ان سے تو ریکویسٹیں ہو رہی تھی اور وہ موبائل نہیں دے رہی تھی سر. تو یہ تو جھوٹ بولنے کی آپ کو پتا ہے. ان کی تو لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے ان کی, تو آپ بات ہی نہ کریں سر. اب آ جاتے ہیں لاسٹ میں ہم اپنے شہر قائد کی طرف, کراچی پہ ہم اب بات کر لیتے ہیں. کراچی میں بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے, لیکن ابھی تک وہ کہتے ہیں نا کہ کسی شاید پالیسی کی تحت دبا دیے گئے معاملات. 11 حلقوں پر دوبارہ انتخابات کے لیے جماعت اسلامی نے بھی کہا تھا کہ نہیں یہ 11 پہ دوبارہ کرواؤ, لیکن معاملات ابھی تک دب گئے ہیں. وجہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میئر پیپلز پارٹی کا ہی آ کے رہے گا؟ سر اگر ووٹنگ جو ہے وہ خفیہ رائے شماری کے تحت ہوئی تو پیپلز پارٹی تو خرید و فروخت میں ماہر ہے. اچھا, پیسے بھی ان کے پاس بہت ہے عوام کے, تو کوئی بڑی بات نہیں ان کے لیے میئر لانا. مطلب پیپلز پارٹی کا میئر, ہاں, خرید و فروخت کر کے لے کے آئیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ان کے لیے. وجہ کیا رہی کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت MQM پاکستان نے حصہ نہیں لیا, بیک آؤٹ کر دیا, اور پھر تمام یہ یکجا ہو چکے ہیں دھڑے؟ سر MQM اس ملک کو نقصان پہنچانے والی بہت بڑی پارٹی میں سے ہے. اچھا, MQM کے پہلے پاس ماضی کو تو میں بات نہیں کرتا ہوں, اس وقت کرنٹ کی بات کرتا ہوں. ریجیم چینج کا ایک بہت بڑا حصہ MQM تھی. MQM نے کیا کہا تھا کہ ہم مہنگائی عمران خان نے بہت کر دی اس لیے ہم جا رہے ہیں, اور اب اس سے 4 گنا زیادہ مہنگائی ہو گئی, مگر اب بھی چپکے ہوئے وہاں پہ. سر ابھی MQM جو ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا خدمت کر رہی ہے, اور ان کی خدمت میں وہ موجود ہے وہاں پہ. یہ الزام تو آپ پر لگتا ہے کہ آپ لوگ بوٹ پالش کرتے تھے. سر اگر بوٹ پالش کرتے ہوتے تو آج وہاں نہیں بیٹھے ہوتے اپوزیشن میں. اچھا, ہاں, اقتدار تو آنا جانا ہے نا سر. کیا اقتدار آنا جانا, مگر پتا ملک کے مفاد میں کام ہونے چاہیے. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی, اقتدار آنا, مگر کام ملک کے مفاد میں ہونے چاہیے. کیا آج ملک کے مفاد میں کام ہو رہے ہیں؟ ایک تعلیم انڈسٹری ہماری بندوں نے لگ گئی, کیوں؟ کیا ملک کے مفاد کا کام ہوا؟ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے 8 لاکھ لوگ 8 مہینے کے اندر ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے, کیا ملک کے مفاد میں کام ہوا؟ ایک کام آپ مجھے بتا دیں جو اس ملک کے مفاد میں اس گورنمنٹ نے کیا ہو, کہ آپ کو یاد دیکھو اس سے پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے یہ کام ہوا. آج نہیں تو اگلے آنے والے 5 سال میں پاکستان کو فائدہ پہنچے گا. انہوں نے ڈیمز پہ کام رکوا دیا جس سے پاکستان کی زراعت کے اوپر بہت بڑا فائدہ پہنچتا, اور سیلاب جو ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ آ رہے ہیں اس پہ بھی بہت بہتری آتی, کم آتے, یا نقصانات میں بہت کمی آ جاتی. آپ کے سامنے سر, آپ یہ صرف اور صرف نقصان کے سوا ان کو اور کچھ نہیں ہے. ان کو صرف اور صرف یہ چاہیے اپنی بوٹی کے لیے پوری گائے حلال کر دو. پوری گائے سے مطلب پورا پاکستان بیچ کے کھا جاؤ, مگر ہمیں ملنا چاہیے. ایک تعلیم کا نظام پورے پاکستان میں رائج ہوگا, PTI حکومت کا یہ خواب تھا, اور اس کو آپ لوگوں نے عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کی. بدقسمتی کے ساتھ آپ 3.5 سال 4.5 سال میں گھر چلے گئے, نہیں کر پائے. سندھ کی میں بات کر لیتا ہوں اور کراچی کی. بہت سارے بورڈ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, A لیول ہے, O لیول ہے, پرائیویٹ ایسوسیشن ہے, ایک بہت بڑی پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن. پھر جب آپ گورنمنٹ کی عمارتوں کی طرف جائیں اور ان اسکولوں کو دیکھیں تو نہ کوئی یونیفارم میں تبدیلی آئی, نہ اسکولوں میں تبدیلی آئی. سندھ حکومت وجہ کیا ہے کہ تعلیم پر فوکس کرنے میں ابھی تک ناکام ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیں جس پہ فوکس کیا ہو سندھ گورنمنٹ میں سوائے مال بنانے کے. کیا انہوں نے سندھ کی معیشت کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ آپ ایک کام بتا دیں کہ بھئی فلاں کام انہوں نے سندھ کی معیشت کی بہتری کے لیے کیا, فلاں کام انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے, جس سے عوام کا معیار زندگی بلند ہوا ہو. آج بھی لوگ سیلابوں میں بیٹھے ہوئے ٹھٹر رہے ہیں ٹھنڈی کے اندر میں, اور پانی پڑا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور 20 لاکھ گھر تعمیر ہو رہے ہیں خلاؤں میں. ووٹ پھر بھی بھٹو کا ہے. سب ووٹ نہیں ہے, اب یہ آپ نہ کہیں, اب ٹولہ ہے. اچھا, یہ قیمے پراٹھے اور بریانی والا ٹولہ ہے جو ساتھ میں ہے, جو چھاپ کے دیتا ہے ووٹ. 2024 میں یا اس سال کے اینڈ میں الیکشن تو ہونے ہیں, جنرل الیکشن ہوں گے. اگر سندھ میں دوبارہ پیپلز پارٹی آ گئی یا آتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے سندھ میں؟ ابھی میں سندھ کی بات کر رہا ہوں آپ سے, آپ نے کہا نا یہ ووٹ ہے ہی نہیں, یہ ٹولہ ہے. میں سندھ کی بات کر رہا ہوں سر. اگر EVN مشین آپ لگائیں, ایماندارانہ الیکشن کرائیں فیئر, تو نہیں آتی. لکھ لیں اس بات کو. تو کون آئے گا؟ جو بھی آئے گا. کون آئے گا؟
سندھ کی اور سب سے بڑی جماعت کون سی ہے؟ پی ٹی آئی آ جائے گی اگر فیئر الیکشن ہوا تو. اچھا جی. شکارپور سے لے کے سکھر، کندکوٹ، جتنے شہری علاقے ہیں، جتنے شہری علاقوں میں ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکیں گے اگر فیئر الیکشن ہو تو. فیئر الیکشن پی ٹی آئی مانتی ہے صرف بایو میٹرک کو، ایسا ہی ہے؟ ای وی ایم یہی ہونا چاہیے بالکل. ای وی ایم تو پھر اس موجودہ نظام کے تحت جتنے الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ کنٹیسٹ نہ کریں نا، آپ لوگوں سے رزلٹ کو نہ مانیں نا. کنٹیسٹ کریں گے، ون کریں. جیت جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں صحیح ہوا، دیکھیں ہار جاتے ہیں تو آپ جیتنے کے بعد خان صاحب ای وی ایم مشین لائے. جیتنے سے پہلے تو نہیں لا سکتے تھے نا، جیتنے کے بعد ہی لائیں گے. دوبارہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، دوبارہ ای وی ایم مشین بھی آئے گی اور دوبارہ جو فورن ووٹرز ہیں وہ فورن ووٹرز بھی ووٹ ڈالیں گے. اور فورن ووٹرز سے میری گزارش ہے، عمران ریاض صاحب نے گزارش کی تھی اپنے ویور سے، اور میں آپ کے توسط سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھئی وہ تمام کے تمام جو ہے نا ان کو ووٹ کا جو حق مارا جا رہا ہے ان کا، وہ اپنے تمام رشتہ داروں کو، دوستوں کو پاکستان میں فون کر کر کے بولیں کہ ان کو نکلے وہ باہر اور اپنے جو ووٹ آپ کے ووٹ کا حق مارنے والے ہیں ان کو جواب دیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ انہوں نے 1 کروڑ ووٹ مارے، اس کی جگہ 4 کروڑ ووٹ یہ ڈلوائیں گے اللہ کی رحمت سے. آگے آپ لوگوں کی خواہش ہے، جس پی ٹی آئی کے صاحب سے ہم بات کرتے تو وہ کہتا ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم حکومت بنائیں گے انشاءاللہ. موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اور پھر اس وقت وہ کوشش میں ہیں کہ کچھ نہ کچھ عوام کے لیے کوئی کام کر جائیں تاکہ الیکشن میں جانے جیسے بنے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ مہنگائی کرتے جا رہے ہیں. عوام سر آپ کے سامنے یہ جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے الٹا ہو جاتا ہے. انہوں نے کل خان صاحب کو گرفتاری کی، انہوں نے تیاریاں کی ہوئی تھی، ایف آئی اے کی ٹیم اور فلانی ٹیمیں اور تیار ہے. صبح سے نیوز چینلز پہ چل رہا تھا کہ خان صاحب گرفتار ہو رہے ہیں، اور آپ کے سامنے عوام کا ٹھاٹے مانتا اور سمندر ان کو پروٹوکول کر کے لے کے گیا اور پروٹوکول کر کے لے کے آیا. کسی میں جرت نہیں وہ خان صاحب کی طرف انگلی بھی اٹھا کے دیکھتا. اچھا، اللہ کی مہربانی سے. تو پھر مطلب خان صاحب پر کوئی قانون امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ سر قانون کا امپلیمنٹ خان صاحب کے اوپر ضرورت سے زیادہ ہوا، جب ہی انہوں نے ان کو کیس سے استثنا ملنے کے بجائے ان کو خود جانا پڑا. اچھا جی. اور جا کے وہ بلڈنگ کے اندر گئے، بلڈنگ کے اندر سے وہاں تک جانے کے لیے بھی جو ہے نا وہ اتنی رش تھی کہ ان کو دھکم پہ ہو سکتی تھی. تو درخواست کی گئی کہ آپ آ کے ان کی حاضری لگوا لیں اور ان کو جو بھی آپ کو ڈیسیجن دینا یہی سے کر لیں. تو بھی نہیں کیا، کہ بولا نہیں وہ اندر آئیں گے. صرف نیچے دکھانے کی بات نہیں ہے سر، عدالت کا کام عوام کے لیے. میری بات سنیں سر، کوئی بھی عدالت ہو، عدالت کا کام عوام کے لیے، عوام عدالت کے لیے، عدالت عوام کے لیے. اگر وہ عوام کے کسی بھی فرد کو، عوام کے کسی بھی لیڈر کو اگر وہ چانس رسپیکٹ نہیں دیتی، وہ اس کو ایک احترام نہیں دیتی، تو عدالت وہ کس کام کی سر؟ سر الزام ہے ان پر. الزام ہے ان پر. کیا الزام تھا سر؟ جب تک وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ ہو جاتا، عدالت ہی آپ کو باعزت بری بھی پکڑتی ہے کہ آپ پر کچھ ثابت نہیں ہوا. نہ تو وہاں پہ ان کی سیکیورٹی کا بندوبست تھا کہ راستہ کلیئر کرواتے کہ بھئی وہ اتنا سکون سے وہاں تک پہنچے. منگوا لیے نا سر. سر منگوائے نہیں تھے سر، یہ میں نے عوام کا پروٹوکول تھا سر، یہ عوام کا پروٹوکول تھا. ان کا تو خیال تھا کہ یہ قاسم باغ میں جو ہے نا لوگ بیٹھے ہوئے ایسے ہی بیٹھے ہوئے، زبردستی کے کرائے کے لا کے بٹھائے ہوئے، اور جیسے کہ خان صاحب کی گرفتاری کی خبروں کے بعد یہ لے کے جائیں گے تو سارے کے سارے ادھر ادھر ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہم بھی گرفتار ہو جائیں. مگر ان کو تو چھوڑیں، پورا لاہور امٹ کے آ گیا تھا. اچھا، پورا لاہور امٹ کے آ گیا تھا. وہ کس لیے آیا تھا؟ وہ پاکستان کی محبت میں آیا تھا. ان کو پتا ہے خان صاحب پاکستان کے ایک ایماندار لیڈر ہے اور ایک پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں. وہ اس لیے آیا تھا. وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ نواز شریف نے قیمے کے نان دیے تھے یا پراٹھے دیے تھے یا بریانی دی تھی. وہ کسی بریانی اور قیمے کے نان کے لیے نہیں آیا تھا. وہ صرف اور صرف پاکستان کی محبت اور خان صاحب کی محبت میں آیا تاکہ پاکستان آگے بڑھے، خان صاحب آئے اقتدار میں اور پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک کی جانب گامزن رکھنے. لاسٹ میں کیا میسج دیں گے آپ نے پاکستانیوں کو کہ کس طرح کیا چیز دیکھ کر ووٹ دیں؟ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے منشور میں یہی ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے. تو عوام کہاں جائے، کس کو ووٹ کرے؟ آپ کہیں گے ہمیں پی ٹی آئی کو دے، پیپلز پارٹی کہے گی ہمیں دے. عوام سب سے مایوس ہے اس وقت. کیا واقعی اگر عوام سب سے مایوس ہوتی تو پوری لاہور کی عوام نکل کے خان صاحب کے پروٹوکول نہ دیتی. عوام خان صاحب سے مایوس نہیں ہے، عوام پی ٹی آئی سے مایوس نہیں ہے. خان صاحب نظام میں بہتری لانا چاہتے ہیں، تو جب 2/3 اکثریت ملے گی خان صاحب کو تو وہ نظام میں بہتری لا سکتے ہیں. بغیر 2/3 اکثریت کے وہ نظام میں تبدیلی نہیں کر سکتے. تو عوام کو چاہیے کہ وہ خان صاحب کا بھرپور طریقے سے ساتھ دے. صرف
टीवी पे बैठ के साथ न थे। आपने कहा 2 कल 1.5 करोड़ लोग खान साहब को गिरफ्तारी के डर से कि कहीं खान साहब को गिरफ्तार तो नहीं किया जा रहा, 1.5 करोड़ लोग सिर्फ टेलीविजन पे मौजूद थे, यूट्यूब और टेलीविजन पे 1.5 करोड़ लोग मौजूद थे। और उसके अलावा जो लाहौर का ठाटे मारता हुआ संध्या आवाम का बाहर निकला हुआ था वो अलग था। तो सर ये सिर्फ और सिर्फ अब पाकिस्तान और अब खान साहब की फिक्र थी लोगों को, जिसकी वजह से इतनी तवज्जो इन्होंने दी खान साहब के ऊपर, और उन्होंने अपना टाइम दिया खान साहब को, कुछ ने घर पे बैठ के, कुछ ने बाहर निकल के। चले जी, इसी उम्मीद के साथ। और हाँ एक चीज और बताऊं, जो मरियम नवाज उस टाइम पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसको सिर्फ 58 लोगों ने देखा था पीटीवी की। पीटीवी पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आई थी, बाकी किसी चैनल ने तो दिखाने की भी जरूरत नहीं की, क्योंकि उनको पता थी कि एक तरफ खान साहब का एक वाकया चल रहा है और दूसरी तरफ मरियम नवाज को तो कोई नहीं देखेगा हमारा चैनल, तो उन्होंने उनको दिखाया ही नहीं। मरियम नवाज को दिखाया नहीं, सिर्फ पीटीवी पे वो आई और सिर्फ 58 लोगों ने इनका देखा है पीटीवी पे। 58 लोग जो भी इसके सहेलियां और जो उनके करीब अजीज के उनके पार्टी के लोग, उन्होंने बैठ के देखा है। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।